औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, सूरह रहमान का सिलसिला हमने 2 दिन पहले शुरू किया था। आज आखिरी क्लास है, तीसरा रुकू है और तीसरा रुकू ही सूरह रहमान का आखिरी रुकू भी है। आज के सवालात को देख लें। पहला सवाल है असहाब यमीन से कौन लोग मुराद हैं। तारुफ में इसका आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा सवाल है जन्नत के 2 चश्मों के नाम बताएं, आयत नंबर 50। तीसरा सवाल है जन्नती औरतों को याकूत और मरजान से क्यों तशबीह दी गई, आयत नंबर 58। और क्वेश्चन नंबर 4 एहसान के दर्जे की वजाहत करें, आयत नंबर 60। और आखिरी सवाल है पाँचवा ज़िल जलाल व ज़ुल जलाल वल इकराम की वजाहत करें, आयत नंबर 78। और आयत नंबर 78 जो है वही लास्ट आयत है इस सूरा की। अच्छा, तीसरे रुकू में असहाबुल यमीन और मुकर्रबीन की जन्नतों का जिक्र किया गया। असहाबुल यमीन वो सादतमंद हैं जिन्हें नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। उनकी जन्नत में बागात इंतहाई घने होंगे, चश्मे बह रहे होंगे, हर तरह के मेवों की कसरत होगी। मेवों से आप समझ सकते हैं जो आप ड्राई फ्रूट खाते हैं, जो भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं। इनकी बीवियां शर्म व हया की पैकर और मोती मूंगों की तरह हसीन होंगी। बाज़ लोगों को स्टोन्स जैसे रूबीज़ हैं, पर्ल्स हैं, एमरल्ड हैं, इन पत्थरों की अहमियत है अपनी जगह और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला ने लोगों की इंसान की फितरत के मुताबिक ही कुरान से समझाया। मुकर्रबीन वो हैं जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। उनकी जन्नत में बागात इंतहाई गहरे सब्ज़ रंग के होंगे, चश्मे फूट रहे होंगे, मेवे खजूरें अनार कसरत से होंगे। अनार की बहुत बात आई है कुरान में, और अनार ऐसे फल अल्लाह ने बनाया कि इसके अंदर जितने दाने होते हैं, हदीस पाक में कि एक दाना वो होता है जिसमें जन्नत का पानी मौजूद है। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इवन इसके छिलकों को भी अच्छी तरह धो के ड्राई करके उसका पाउडर बना कर लेना तो इट इज़ गुड फॉर मैदे की बीमारियों के लिए। और वैसे भी हम लोग तो खैर बीमार होने के बाद पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि बीमारी से पहले सेहतमंद जब हों तो इलाज के तौर पर इन चीज़ों को, फलों को इस्तेमाल करें। खजूर खाएं, जो आपके घर मेड्स हैं, काम कर रहे हैं, इतना करते हैं, तो 2 खजूरें रोज़ की उनको अलहदा से लेके दें कि ये खाओ, उठते सारी ताकत आएगी तो हिम्मत होगी तो फिर काम करेंगे ना। अपने बच्चों को खिलाएं अच्छी ग़िज़ा, ठीक है। उनकी बीवियां नेक सीरत होंगी जो खैमों में मकीन होंगी ताकि पर्दे और शर्म हया की इक़दार जो है उनको मलहूज़ रखें। वो नफीस बछौनों पर टेक लगाए तशरीफ़ फरमा होंगे। जब मैं शुरू में पढ़ती थी ना, तो मैं जब स्टार्ट किया तफसीर तो मैं कहती थी ये इतना ज़्यादा ज़िक्र क्यों है ना, नरम बिछौने और तख्तों की बात है, तख्त के ऊपर नरम बिछौनों पे बैठे होंगे। तो अब आप देखेंगे जितना ज़्यादा बेड हम लोग जब छोटे थे तो चादरें सी होती थी, अब तो क्विल्टेड और रज़ाइयाँ देखें, बेड कवर्स देखें, सेट देखें, बड़ा कंफर्टेबल बेड हो जाता है। तो जाहिर है वहाँ की अगर बिछौनों की बात हो रही है, तख्त की बात हो रही है, तो तख्त तो फिर शहनशाही हिसाब है ना, सुकून वाली बात हो रही है। तो वह नफीस बिछौनों पर टेक लगाए तशरीफ़ फरमा होंगे। बिलाशुबा बहुत ही बाबरकत है उस रब करीम का नाम जो बड़ी अज़मत का हामिल और करम वाला है। मुझे उम्मीद है आपने कुरान पाक अपना सामने रखा होगा ताकि आयत को समझने में आसानी हो। आयत नंबर 46 से यहाँ से
تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے دیکھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ڈر گیا کا مطلب ہے کہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں نے حساب کتاب دینا ہے اور اللہ نے لینا ہے، اور یہ کانسیپٹ جب انسان زندگی میں سوچتا ہے نا تو دنیا میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے، کیونکہ اللہ کا خوف ہوتا ہے نا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے، تو انسان زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں، اور زندگی میں بھی سوچتا ہے کئی دفعہ کہ کیسے سامنا ہوگا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ خیال کتنی مرتبہ آتا ہے، دن میں کتنی دفعہ یہ آتا ہے کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے نا۔ نوکر جو ہے تو وہ تو دب کے کام کر رہا ہوتا ہے، مالکوں کو حساب دینا ہے، گاڑی میں پٹرول کتنا خرچ کیا، کتنی مائلیج، مالک چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہی تو نہیں گاڑیاں لے لے کے پھر رہے۔ گھر میں اگر کام ہے تو ظاہر ہے جو عورت سمجھدار ہے وہ دیکھے گی کہ گھر میں آئل، گھی، صابن، فنائل سب کچھ کتنا ہو رہا ہے نا، اگر تو چیک رکھ رہی، نہیں چیک کر رہی تو پھر غلام بے پرواہ، جو مرضی یہ کرے، کہ اس کو پتہ ہے کہ گھر والوں کو تو ہوش ہی کوئی نہیں ہے، جدھر مرضی خرچ کرتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نے حساب دینا ہے، اسی لیے اللہ نے ان چیزوں کے لیے یعنی کہ انسان کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو کتابوں میں ہمارا حساب کتاب روز روز کا لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے نہیں بے لگام چھوڑا انسان کو، اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، اس لیے تو نعمتیں دی ہیں، اور پھر کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی کوئی نہیں، جو مرضی کر لو، ہاں حساب ضرور ہوگا۔ اور جو ڈر گیا اس کے لیے انعام کیا ہوگا؟ جنتان، یہ 2 باغ، تسنیہ کا صیغہ آ گیا، 2 باغ ہیں، 2 باغوں کا مالک بنایا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے، کیونکہ دنیا میں اپنی طرف کھینچنے والی بہت سی چیزیں آپ دیکھیں، حج عمرہ کر کے آتے ہیں، 15-20 دن آرام سے گزر جاتے ہیں، پھر دنیا کھینچتی ہے۔ جب ارادہ کرتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں نا عمرہ کرنا، حج کرنا، پھر کعبہ کھینچتا ہے، اللہ کا گھر کھینچتا ہے، میگنیٹ ہے، ایک بڑا پاورفل میگنیٹ ہے۔ لیکن جب دنیا میں آ جاتے ہیں واپس، تو پھر اب ہمارے اندر کیونکہ نفس ہے نا، وہ نفس جو ہے وہ کھینچتا ہے، پھر دنیا کی طرف لگاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کبھی اپنا نفس تعویلیں دے دیتا ہے، اور کبھی شیطان کے وسوسے جو ہے ہم سے غلط کام کروا لیتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں حقیقی معنی میں اللہ کا ڈر آتا ہے، تقوی آ جاتا ہے، وہ ایسی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اہل تقوی 2 طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 عام اہل تقوی حرام سے بچنے والے، نمبر 2 تقوی میں سب سے سبقت لے جانے والے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا ڈر اتنا عمل، ویسے ہی جنتیں اور اس کی نعمتیں۔ جو بھی انسان اللہ کے ڈر سے زندگی گزار کر عمل کی دولت ساتھ لے جائے گا، اس کے لیے جنتیں، نعمتیں ہوں گی۔ اللہ کے خوف سے بہائے ہوئے آنسو، اس کی مخلوق پر کھایا ہوا ترس، اچھا سلوک، نیک اعمال، یہ سب جنت کی نعمتیں بن کر سامنے آئیں گی۔ جو عمل بھی کر رہے ہیں نا دنیا میں، اللہ نے اس کا ایک ایک رائی کے دانے کے برابر صلہ دینا ہے، بہت اعلیٰ قسم کا، انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے متعلق سورہ نازیات میں بھی آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَأْوَىٰ، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا، بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، جو کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا، استغفار کرنا ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہو کے اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا سبق ملا ہمیں اس سے؟ کہ انسان بندوں کا ڈر رکھتا ہے، بندوں کی ملامت سے ڈرتا ہے،
ان ڈروں کی وجہ ہی سے نیکی پر استقامت نہیں اختیار کر سکتا، جبکہ انسان کا ڈر بہت عارضی چیز ہے، کیونکہ پھر وہ سامنے گناہ نہیں کرتا، بندوں سے چھپ کر لیتا ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے، رحمان سے ڈرنے والا تنہائی میں برا کام نہیں کرتا، وہ نہیں نفس عن الہوا بھی کر لیتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک لیتا ہے۔ یہ تو پہلے بھی ہم بات کرتے رہے نا کہ آپ اچھا خرید سکتے ہیں، 30,000 کا جوڑا خرید سکتے ہیں، کبھی نہیں لیں کہ چلو اللہ نے پیسے بھی ہیں پرس میں، لے بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے، اللہ کی خاطر جب کم میں گزارا ہو رہا ہے تو کبھی نہ بھی لیں۔ اور اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسی جگہوں پہ ہے جہاں سب پہن رہے ہیں ایسا، تو پھر ضرور پہنیں، ان کی محفل میں جا کے یہ نہ لگے کہ لو جی بالکل ہی فقیر آ گئے۔ تو اگر کشائش ہے تو پھر ضرور اچھا اس کا اظہار کرنا افضل ہے۔ اور ان 2 جنتوں کے متعلق حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کی جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اس کے درمیان ان کے چہرے پر عظمت و کبرائی کی جو چادر ہے، اس چادر کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ جس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے، تو لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اتنے اعلیٰ رہن سہن، کھانا پینا، لباس۔ تو وہاں بھی جو علم والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، اب اللہ کو کہو، اب ہم نے آپ کو دیکھنا ہے۔ وہاں پر بھی وہ لوگ ہماری رہنمائی کریں گے، تو انسان کہے گا کہ اللہ اپنا دیدار نصیب کرتے، اور بس آگے پھر اپنی قسمت ہے، جیسی جتنی اللہ کی مانی ہوگی اتنا دیدار مل جائے گا۔ کسی کو جنت میں رہتے ہوئے صرف 1 دفعہ دیدار ملے گا، کسی کو بالکل نہیں ملے گا، جنت ملے گی، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو ہر صبح ہر شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو 2 جنتیں سونے کی، 2 چاندی کی، کیونکہ کچھ لوگوں کے اعمال چاندی کی طرح ہے اور کچھ لوگوں کی سونے کی طرح چمکدار، چمکتے ہوئے، ماند نہ پڑنے والے اعمال ہیں۔ ایک مومن کو اپنے اعمال اور ایمان کی وجہ سے 2 جنتیں بھی مل سکتی ہیں، بشرطیہ اعمال بھی اعلیٰ درجے کے ہوں، ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہو، مشکوک چیز کو بھی خواف مقام ربہ کی وجہ سے چھوڑ دے۔ یہ نا مباح وہ عمل ہوتا ہے جس میں نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ ثواب ہوتا ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، پھر واجب کا درجہ آتا ہے، پھر سنت ہے، پھر مستحب ہے، اس کے بعد آتا ہے مباح۔ مباح وہ چیز ہوتی ہے جس میں نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ تو اب کیا مثلا نابالغ بچے کی سالگرہ آپ نے گھر میں بس اتنی سی کر لی کہ سب خوش ہو جائیں، اکٹھے بیٹھ کے کھا پی لیا، تحفے بھی دے لیے، کیونکہ جس دور میں رہ رہے ہیں نا، اس چیز کی بہت پروموشن کی جا رہی ہے، عیسائیوں کا بیسکلی تہوار ہے۔ تو اگر نابالغ بچے کی کر لی، نہ اس میں گناہ ملے گا نہ ثواب ملے گا۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بتاتے جائیں کہ ایک دن ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے، لیکن اگر خوشی اس نیت سے اکٹھے بیٹھ کے کھا پی لیا کہ چلو سنت عمل ہے، سب کے ساتھ ملنا، اپنے رشتہ داری کو نبھانا، تب ٹھیک ہے، نیت کو معتبر سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ تفسیر آیت نمبر 47 کو دیکھیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ 2 جنتیں ملنا بھی اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، عظیم ترین نعمت ہے۔ آگے جو 2 باغوں کی تفصیل ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھنے والوں کو ملیں گی، اس کی خوبصورت طریقے سے منظر کشی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 48۔ ذواتا افنان، وہ دونوں بہت زیادہ ٹہنیوں والے ہوں گے۔ ذواتا ذات ہے، تثنیہ ہے بمانی 2 والیاں، ٹھیک ہے۔ افنان یہ فنانن کی جمع ہے بمانی ٹہنیاں، یا فنن کی جمع ہے بمانی بہت بڑا، لمبا،
یعنی یہ دو باغ ایسے ہیں جن میں بہت بڑے بڑے لمبے لمبے ٹہنے والے یا بہت زیادہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جنت میں سائے گہرے اور لمبے ہوں گے، پھلوں کی کثرت ہوگی کیونکہ ہر ٹہنی پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آپ ایک دفعہ ایسے کسی سے پوچھا میں نے کہ کنو کا اتنا باغ ہے، کتنا پھل ہے نا، تو اس نے کہا آپ بتائیں، میں نے کہا ہوگا 5,000، کہتا نہیں 10,000 سے بھی زیادہ پھل، اور وہ ایک درخت تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ کتنا پھل اس میں لگائی۔ میں جب بھی میں بازار میں یا ایسی جگہوں پہ جاتی ہوں جہاں پہ پھل ہوتا ہے اور وہ انسان کی خرید کی رینج میں ہوتا ہے، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ ہر کوئی خرید سکتا ہے۔ اسپیشلی ریڑھی پہ جو بک رہا ہے اس میں بھی کیٹیگری وہ بنا دیتے ہیں، تازہ، درمیان والا، پھر تھوڑا سا اور ہلکا، لیکن انسان اپنی جیب کے حساب سے خرید کے کھا رہا ہوتا ہے، بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ پاکستان پہ دوسرے ملکوں میں بھی ہے، لیکن میں نے دیکھا اس ملک میں اللہ کا خاص کرم ہے ہر ایک پہ۔ ٹھیک ہے ٹیکسز زیادہ ہے، ایک ٹائم ایسا آیا کہ بہت شور ہوا مہنگائی کا، ٹیکسز زیادہ ہیں، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو تر و تازہ کھانے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ دعا تو کر سکتے ہیں نا، اور پھر وہ دعا اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے کہ جس کے لیے مانگ رہے ہیں اس کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ جو ہمارے خدمت گزار ہیں یا فیملی میں کمزور لوگ ہیں، وہاں تک اللہ کی نعمتیں پہنچنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، پھر خود بھی ایفرٹ کرنی چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 49۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتوں کا ذکر، وہاں کی نعمتوں کا ذکر جن و انس کو عمل صالح پر ابھارتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عمل صالح کرو تو یہ ملے گا۔ دراصل جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سراہتا ہے، وہی ان نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو سکے گا۔ تو یہ اس پہ تو ہم بہت بات کرتے ہیں نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اکیلے ہی کھا لیں، اکیلے ہی اچھا رہ سہ لیں، باقیوں کی خبر کوئی نہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ احساس اللہ کو نہیں پسند، خود ہی جیو خود ہی مر جاؤ، نہیں۔ بچوں کے سامنے اسپیشلی اس چیز کو جب دینا لینا کر رہے ہوتے ہیں، انکانشیسلی بھی یہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کس طرح سے دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ غربا کا بھی ہے، آپ نے کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے گھر میں، اس کا ٹائم سے اس کا کھانا پینا، طوطا ہے، کوئی ڈاگ کیٹ ہے یا کوئی بھی جانور ہے، اس کی صفائی، اس کی بیماری، اس کا علاج، ویٹنری ڈاکٹرز ہیں، سب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ عملاً اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور اگر پیرنٹس ہو جائیں سرکش، خود ہی کہیں کہ بیل بجی ہے، باپ خود ہی کہے کہ جاؤ جا کے باہر بتا دو ابو گھر پہ نہیں ہے نا، اب بچے کی دانش مندی ہو تو کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، اللہ معاف کرے۔ اچھا آگے دیکھیں 50۔ فیہما عینان تجریان، ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہیں۔ یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں باغوں میں دو چشمے جو دونوں بہتے رہتے ہوں گے۔ قرآن میں ان دونوں چشموں کا بھی نام آیا، ایک کا نام تسنیم ہے اور ایک کا سلسبیل، ٹھیک ہے۔ یہ چشمے، نہریں، ہر چیز کا اللہ نے نام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کے، اونٹنی کے، گھوڑوں کے، سب چیزوں کے نام ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جیسے اللہ سے تو ہم ابھی یہی مانگ سکتے ہیں کہ نزا کے وقت کی جو پیاس ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لے، جو حشر کے میدان کی پیاس ہوگی اس سے بھی بچا لے۔ نزا کے وقت تو آتا ہے حدیث پاک میں کہ سمندر کے سمندر اس کو لگے گا کہ میں پی رہا ہوں، کیونکہ نزا شروع ہوگی نا، بول تو سکتا نہیں اب اس کی اگلی منزلیں، اگلی دنیا کے سے پردہ ہٹ گیا، وہ دیکھ رہا ہے، دنیا کے اندر پردہ آ گیا اب اس کا، وہ اپنے بہن بھائیوں کسی سے بات نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، نزا شروع ہوگی، ٹائم ختم۔ تو جان جب نکلنی ہے انگوٹھے سے، پاؤں سے، ٹخنوں پہ، پیٹ سے، سینے سے، اور پھر بات ختم۔ ان سارے پروسیس میں بھی ٹائم لگے گا۔ حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اگلی منزل دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تمہارا مقام ہے. اب جیسے جیسے جان نکلی، گھٹنے سے نکلی، پیٹ سے نکلی، سینے پہ آئی، تو وہ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دے. گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، فلانے بھائی نے بہن نے ابھی امریکہ سے وہاں سے آنا ہے تو اس کے بعد ہی تمہیں دفن کریں گے، وہ برف خانے میں رکھ دیتے ہیں. وصیت کریں کہ جب میری وفات ہو جائے کسی کا انتظار نہیں کرنا، فی الفور مجھے اب میری جگہ قبر تک پہنچا دو. یہ چیزیں وصیت والی ہوتی ہیں. کیسے آپ ایک اگنی میں ایک رات برف خانے میں رہ لیں؟ برف کو آپ سمجھیں کتنی ٹھنڈ ہے. جان ہوتی ہے انسان کے اندر، ابھی وہ نکلی نہیں ہوتی، قبر میں حساب کتاب کے بعد نکلتی ہے. یہ سارے ٹائم پیریڈ میں جان انسان کے اندر ہوتی ہے. تو آپ بتائیں، بچوں کو وصیت کریں جو بھی آپ نے مجھے غسل کس نے دینا ہے. میں نے خود اپنی بہو کو کہا، میرے 4 لوگ ہوتے ہیں غسل دینے کے لیے، اس کے 5واں مکروہ ہوتا ہے. 3 میری بیٹیاں، 4تھی بہو. تو کتنی اعلیٰ بات ہے بہو بیٹیوں جو ہیں وہ ہمیں غسل دے دیں بجائے کوئی اور سامنے آئے. تو یہ سکھانا ہوتا ہے نا. بیٹوں کو بتائیں جب نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں تو بیٹا پڑھ دے گا. نکاح باپ کو خود پڑھنا چاہیے. ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے زندگی میں کن کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ وقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں. اچھا خیر، جنت کی بات ہو رہی ہے، میں مرنے کی بات شروع کر دی میں نے. لیکن بس میرا دل کرتا ہے کہ ہوش و حواس میں نا انسان ان چیزوں کی تیاری کرے. اچھا آگے دیکھیں. عینن فیہا تو سما سلسبیلا، یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا. سورہ مطففین میں فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی. دنیا کے چشمے تو خشک بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ بہتے رہیں گے، کبھی خشک نہیں ہوں گے. کبھی کبھی پانی پیتے ہیں میٹھا لگتا ہے نا، ورنہ نارملی جو لوگ باہر سے پانی لے کے یا فلٹر والا لے کے پی رہے ہیں تو اس میں ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے، پر دل کو سکون ہوتا ہے کہ صاف ہے، ذائقہ جیسا بھی ہو. لیکن کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ پانی جو ہے نا وہ اچھا بھی نہیں، صحت کے لیے بھی نہیں ہے. جان بوجھ کے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کئی دفعہ اللہ ہمارے گھر کے پانی میں ہی مٹھاس چکھا دیتا ہے. ہمیں بڑا حیرت اور مزہ آتا ہے میٹھا پانی. چینی والا نہیں، وہ پانی نیچرلی اتنا اچھا ہوتا ہے، ذائقہ اس کا اتنا اچھا ہوتا ہے. تو یہ جو جنت کے پانیوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کی تو مٹھاس، ذائقے بہت اعلیٰ ہوں گے. تو جنت کی بات زیادہ جب کریں گے نا، یہ جو آپس میں بیٹھ کے کم والیوں کی بات کرتے ہیں، تمہاری میڈ میری میڈ. پاکستان میں تو بات یہ، باہر کے ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جاؤ نا پاکستانیوں کے پاس تو یہ کام والوں کو ہی رو رہے ہوتے ہیں، آئی نہیں آج پکایا نہیں، کر دی نہیں، اینج ہویا. جنت کی بات زیادہ کریں. شعور جن کو نہیں، جو قرآن نہیں پڑھ رہے تو بڑے حیران ہوتے، اچھا جنت میں یہ بھی ہوگا نا. ابھی تو یہ سمجھنا شاید امریکہ جائیں گے وہیں سکھ چین ملے گا، وہ تو ختم ہونا اس کا والا ہے، ڈاؤن فال آ رہا ہے اس کا. اور چائنا آ رہی ہے ایک بڑی مصیبت، ایک اور مصیبت آ رہی ہے. تو یہ تو 2030 تک کی شان و شوکت ہے، اور اس کو انسان خود اپنا معیار بناتا ہے کہ کس طرح سے ڈکلیئر کیا ہے امریکہ کی شان و شوکت. پتہ نہیں کیسے، کیا ذہن میں آتا ہے کافروں کے اندر رہ کے نمازیں پڑھنا ہے تو پھر یہ شان و شوکت ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی. اور اگر ادھر جا کے نمازیں بھول جانی ہیں تو پھر کیا شان و شوکت ہے. پھر تو یہ تسنیم اور سلسبیل کتابوں کی بات ہے نا. یہ تو پھر آخرت میں مشکل ہے نصیب میں آئے. بہرحال انشاءاللہ آئے گی سب کے. 51 کو دیکھیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آلائی کے معنی میں صرف نعمت نہیں آتی، اللہ کی قدرت کے کرشمے اب جب وہ بھی آتے ہیں. جب تم ان 2 باغوں کو اور ان میں اللہ کے کرشموں کو دیکھو گے دنگ رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ نا اب یہ جو اے آئی کے ساتھ جو آ رہی ہیں ویڈیوز آتی ہیں، وہ ایسے کمال کے مرد عورت اور سینری درخت بنائے ہوتے ہیں بے حد حسین.
تو انسان کہتا ہے کتنی ناردرن سائڈ پہ جا رہے ہیں، چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، نیوزی لینڈ جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، تو کیا چیز وہاں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ بیسکلی نیچرل انوائرمنٹ، صاف نیلا آسمان، صاف ستھرا، دھلے دھلے پتے، سڑکیں صاف، سسٹم صاف ستھرا، اور یہ لگتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں جنتیں اتار دیں جب جو لوگ ان ملکوں میں جاتے ہیں۔ ایون آسٹریلیا، سڈنی، ایسی جگہوں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ قدرتی موسم اور پہاڑ، درخت، یہ چیزیں نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے، تو انسان بیسکلی وہی دیکھ کے اش کر اٹھتا ہے اللہ کی خدائی کو۔ تو یہاں تو جنت کی بات ہو رہی ہے۔ 52 فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ ہر پھل کی دو دو قسموں سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 تازہ پھل بھی ہوں گے، خشک میوہ جات بھی ہوں گے۔ نمبر 2 شکل و صورت، سائز اور رنگ ایک جیسا ہوگا مگر ذائقے میں الگ الگ ہوں گے۔ تیسرا کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں اور دوسرے انوکھے ہوں، تو دو کا ذکر حکمت کے تحت ہے، بلا وجہ نہیں ہے۔ اور پھر چوتھا نقطہ یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ایک باغ کے پھل دوسرے پھل سے مختلف ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دنیا میں جنت ایسی جگہ ہے جس کی نعمتوں کا انسان ادراک نہیں کر سکتا، جیسے سورہ السجدہ میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں، اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ضائع نہیں کرنا۔ چلتے چلتے اگر یہ خیال آ گیا نا واک کرتے ہوئے کہ یہ پتھر پڑا ہے، موٹی ٹہنی پڑی ہے، اٹھا کے میں سائڈ پہ کر دوں دوسروں کے لیے آسانی ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ واش روم جا رہے ہیں، وہاں پہ اس کو صاف ستھرا ملا، نکلنے لگے ہیں تو صاف ستھرا کر کے جائیں، وہ فلش کے اوپر ٹیشو پھیریں، نیچے بھی صاف کریں۔ ایک انگریز تھا، پہلے بھی بہت دفعہ یہ واقعہ سنایا، ٹرین میں جا رہا تھا تو وہ واش روم گیا، واپس آ گیا، کوئی اللہ والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا آ رہا ہے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا گندا بہت ہے۔ وہ اٹھے، انہوں نے جا کے وہاں پانی سے ٹوٹی سے لے کے سارا صاف ستھرا کیا واش روم، اس کو کہا جاؤ، چلا گیا، واپس آ کے ان کے ساتھ بیٹھا، وہ دین کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اس نے کہا اس اسٹیشن پہ میں اتر جاؤں گا، تو اس نے کہا آپ نے تو اگلے اسٹیشن پہ اترنا، تو اس نے کہا کہ آپ کی باتوں میں اتنا اثر ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مسلمان نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز میں خیال کرنا چاہیے، کبھی کبھی اپنے کام والوں کے لیے بھی خود اٹھ کے کر لیں، اس کو بھی سہولت ہو۔ تو میں تو کبھی کیا کاری میں ہی رہی ہوتی ہوں، اللہ نے تو خیر بہرحال، لیکن یہ کہ جب کبھی کرو بھی نا، ہوتے بھی ہیں تو یہ شکریہ کرتے ہیں کام کہ باجی آپ کا کام نہیں تھا، میں نے میرا حصے کا کام آپ نے کہ، میں نے کہا کوئی بات نہیں، گھر میرا ہی ہے، تم میری مدد کر رہی ہو بیسکلی تو نا۔ بچوں کو سکھائیں کہ اٹھو، بیٹوں کو کہیں کہ کبھی خود گاڑی چلا لیا کرو، بہوؤں کو کہیں کبھی کچھ آپ بھی بنا لیا کریں، گھر میں کوک ہیں، اور بچیوں کو بھی ایسے کہیں کہ تھوڑا سے تو ہیلپ آؤٹ کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں قدردانی آئے گی آپ کی، ہماری، اگر ہم کر رہے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ تو بہتر اس میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ برکت نوٹوں کے زیادہ ہونے سے کا مطلب برکت نہیں ہوتی، برکت کا مطلب یہ اولاد میں، وقت میں، جو خدمت گار ہیں ان میں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان میں، یہ برکتیں خدا محسوس کراتا ہے اپنی ہماری سوچ اور عمل کے حساب سے۔ تو جنت کا اعلیٰ درجہ تو ٹھیک ہے، حساب کتاب بھی ہے۔ کئی دفعہ میں سوچتی ہوں 70,000 لوگ وہ ہیں جو حدیث پاک میں ہے کہ ان کا حساب کتاب اللہ نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے؟ صبر کیا نا، صبر پہ صبر کیا، اس لیے ان کا حساب کتاب ہوگا ہی نہیں۔ وہ بھی کوئی لوگ ہوں گے جو اسی دنیا میں رہ کے گئے ہوں گے، ہے نا، کوئی مارس پلوٹو پہ تو تھوڑی رہ کے گئے ہوں گے، ادھر ہی رہ کے گئے ہوں گے۔ آگے دیکھیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق میں
خیر بنائے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے سے ذات سے کسی پہ ظلم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کون سی آیت تھی؟ 53 کرنی ہے اب؟ سو رہے ہیں سارے؟ بتائیں چلیں کون سی آیت کرنی ہے اب؟ بجے 54 کے لیے ترجمہ تفسیر 54 55۔ متقین علی فروش بطائنها من استبرق وجنال جنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمے کو دیکھیں، اہل جنت ایسی مسندوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ اہل جنت مستندوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، بچھونوں پہ جو آرام کر رہے ہوں گے۔ پھر فروشن، یہ فراشن کی جمع ہے، بمانی سونے کے لیے بچھائی ہوئی چیز۔ تو مستندوں پہ بستر، تکیے وغیرہ ہوں گے، ان پہ سکون اور آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، استبرق موٹا ریشم، تھک سلک۔ ان بستروں کے اندر کے استر موٹے ہوں گے۔ ابرہ یعنی اوپر کا کپڑا تو یقیناً اس طرح سے بھی عمدہ ہوگا جو غالباً ابھی دنیا میں نہیں پایا جاتا، اور یہ بستر انہی باغوں میں ہوں گے جو ان کے ذاتی قیام گاہ ہوں گے، گھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ تفصیلات بتا رہے ہیں تاکہ ان کے لیے کوشش کی جائے۔ یہ بتانے کا مطلب قرآن میں یہ ہے، جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جو انوائرمنٹ بتائی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ اس کو انسان ویژولائز کرے، سوچے کہ کیا جب کبھی جنہوں نے گھر نیا بنایا یا ٹرانسفر ہوئی یا پوسٹنگ ہوئی یا شفٹ کیا بے شک کرائے کا، تو انسان ذہن میں سوچتا نا اس کمرے کو ایسے سیٹ کریں گے، اس کو ایسے سیٹ کریں گے اپنی سہولت کے حساب سے۔ کئی آرائش زیبائش کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، اس کے حساب سے یہاں اللہ بھی بتا رہے ہیں جنت کی آرائش زیبائش کہ وہاں پہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ویلکم کرنا ہے جنتیوں کو۔ وجنل جنتین دان، اور ان دونوں باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے۔ جنا وہ پھل جو پک کر چننے کے لیے تیار ہوتا ہے، دان یہ دانا یدنو سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی جھکنے والا، نزدیک ہونے والا۔ دانیاتن جھکی ہوئی چیز۔ پھل اگر جھکا ہوا نہ ہو تو توڑنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں جنتوں میں ٹہنیاں جھک کر خود قریب آ کر درخت سے تازہ پھل پیش کریں گی، کوئی پھل پرانا یا گلا سڑا نہیں ہوگا۔ بڑی اعلیٰ بات ہے، اور ظاہر ہے یہ اللہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ جس پھل کے اندر پک جاتا ہے اور اس کے اندر اس کا جوس گودا تیار ہو جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی جو سمجھ آ جاتی ہے نا اللہ کی خدائی اور اللہ کی مخلوق میں، وہ انسان عاجز بن کے رہتا ہے۔ امیر غریب کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات ہے کہ ہماری ذات میں سے ہر عام اور خاص کو فائدہ ہو، تو ویسا پھلدار بننا اس کے لیے بہت مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ انسان جو ایسے پھلدار پھل بن جاتے ہیں نا، وہ واقعی میں ایک مسلسل جدوجہد اور مجاہدوں کے بعد ایسے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ نہ بھی بولیں تو کیا ہے، ان کی خاموشی سے دوسرا اتنا سیکھ جاتا ہے۔ بڑے اعلی درجے کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ترجمے کو دیکھیں، آیت نمبر 56 57۔ فی ہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان میں جھکی نظروں والی شرمیلی باحیا حوریں ہوں گی، ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں دیکھیں یہ شرمیلی حیادار حوروں کی بات آ رہی ہے۔ تو دنیا میں جو اللہ نے پردے کا کہا ہے نا، بیسکلی وہ
شرعی پردے کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر محرم رشتے ہیں وہ نہ دیکھیں. مرد کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بیوی میری ہے تو اس کو یہ والا پردہ کرنا چاہیے، شرعی پردہ میری ہے کیوں کوئی دیکھے. لیکن مرد کو نہیں سمجھ آتی تو عورتیں پھر ایسے پھر رہی ہوتی ہیں. تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر کے مردوں کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ اپنی فیوریٹ چیز کو کیسے رکھنا. تو یہاں جنت کی عورت کی سب سے اہم قاصرات طرفی کی بات بتائی گئی، خوبی یعنی کہ باحیا ہوں گی، اور جنتی عورتیں شوہر کے ساتھ سکون اور اطمینان سے رہیں گی، کسی کی بھی تلاش پہ نظر نہیں بھٹکے گی، شوہر ہی سے راضی خوش ہوں گی، ان کے اندر حیا ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آگے اس کی بہت ڈیٹیل اور صورتوں میں بھی آتی ہیں، آنکھیں موٹی ہوں گی، لباس ایسے پہنیں گی. اچھا بہرحال آگے دیکھیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ اب پتہ ہے عورتوں کو، مردوں کو بھی، کہ کنواری عورت کہتے تو ہیں مرد کہ 4 شادیاں ہیں، تو 4 شادیوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 شادیوں میں کنواری بیوی ایک ہی تھی. باقی تو کوئی طلاق والی تھی، کوئی بیوہ تھی. تو پھر پوری سنت پوری کریں نا. یہ تھوڑی ہے کہ 4 ایسے کر لیں، چاروں کنواریاں تھیں، پھر کسی کا ساتھی بنے، کسی عورت کے 1-2 بچے ہیں اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، اس سے اس لیے نکاح کریں اس نیت سے، پھر سنت پوری ہوتی ہے. اچھا آگے دیکھیں. 58-59 کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، گویا وہ عورتیں ہیرے موتی ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یاقوت گلابی مائل سرخ ہیرا ہوتا ہے، روبی ہے میرا خیال ہے. مرجان اصلی موتی ہوتا ہے. جتنی عورتوں کو یاقوت اور مرجان سے کیوں یہاں پہ تشبیہ دی ہے، اس لیے تشبیہ دی ہے. نمبر 1، ان عورتوں کی جلد جو ہوتی ہے ہوگی نا موتی اور یاقوت کی طرح گلابی چمکتی ہوئی ہوگی. آج یہ بچوں کو میں دیکھتی ہوں کورین چیزیں استعمال کرتی ہیں کہ ہماری سکن ایسی ہو، فیس ایسا ہو. کریں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن کس کے لیے؟ دکانداروں کے لیے کہ صرف اپنے خاوند کے لیے؟ نمبر 2، یا ان کی قدر و قیمت کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت قیمتی، اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرنے والیاں ہوں گی، گویا چھپا کر رکھی ہوئی ہوں گی. موتی بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. قیمتی چیز ہمیشہ زیادہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. سونے کی دکانوں پر بھی اصل موتیوں کو چھپا کر لاکر میں رکھا جاتا ہے. جو چیز جتنی چھپا کر رکھی جائے اتنی ہی قیمتی، پاکیزہ، چمکدار رہتی ہے. تو جنتی عورتیں نہایت قیمتی ہوں گی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا مافیا سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے جنت کی 2 ہاتھ زمین یا کوڑے کی مقدار برابر جگہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف ایک نظر دیکھے تو جنت اور زمین کے درمیان سب کچھ چیزوں کو روشن اور خوشبو سے معطر کر دے، نیز اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا مافیا سے بڑھ کر ہے. خیر اس پہ تو ہم نے بہت بات کی ہے. آیت کے حساب سے بات یہی ہے کہ قیمتی چیز کو، ظاہر ہے جب اللہ نے اتنا ڈھکا چھپا جنت رکھی آگے وہ چیزیں، تو دنیا میں بھی اس چیز کی سمجھ عورتوں مردوں کو ہونی چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اہل جنت کی 2 بیویاں اس صفت کی ہوں گی کہ 70 ہلے پہن لینے کے بعد بھی ان کی پنڈلیوں کی جھلک نمودار رہے گی، بلکہ اندر کا گودا بھی بوجہ صفائی کے دکھائی دے گا. مسند احمد کی حدیث ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی عورت دوپٹہ لیے رکھے گی، کیونکہ دنیا میں حیا سے رہنے کی عادت تھی، اور دوپٹہ حیا کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے. عورت کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم اور قیمتی چیز اس کی حیا ہے، اپنی غیرت کی حفاظت ہے، خود کو غیر مردوں کی نظر سے بچا کر رکھنا ہے، اپنے آپ کی قدر و قیمت سمجھنا ہے. عورتوں کو بھی سمجھ ہونی چاہیے، اپنی قدر کروانی چاہیے. یہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، کٹھے بیٹھ کے ہاں ہاں ہی ہو رہی ہے، اپنی بیوی سے زیادہ اپنی دیورانیوں اور بھابھیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. غلط ہے نا. کانہن الیاقوت والمرجان،
اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ہیرے موتی کس صفت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے عورت کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کی حیا کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء خیر کلہ، حیا سراسر خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ پھر آگے بتایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیک پاکیزہ باحیا بیوی کا مل جانا دنیا میں بڑی نعمت ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ساز و سامان ہے اور اس کا بہترین سامان نیک بیوی ہے، صحیح مسلم ہے، اور جنت کی اہم نعمتوں میں سے بھی ہے۔ آگے دیکھیں 61 ہل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، احسان کی جزا تو احسان ہی ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے، پہلے دیکھیں انسان کی نیکی، اطاعت گزاری، شکر گزاری، یہ چیزیں ہیں، اور پھر احسان دوسرا، یعنی ثواب، اچھا بدلہ، جنت کی نعمتیں، یعنی جو اچھا کرے گا اچھا پائے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ احسان کے درجے پر بدلہ دیں گے۔ احسان کرنے والوں کو جو یہاں عبادات، لوگوں کے معاملات احسان کے درجے پہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا بہو لے کر آنے ہماری خدمت کرے گی، یہ کانسیپٹ جو ہے نا نوکرانی تھوڑی ہے، نوکر رکھ لیں بھی آپ نے خدمت کروانی ہے تو اس کو کہیں کہ افزائش سے نسل کے لیے اولاد پیدا ہو، ٹھیک ہے، عزت سے رکھیں۔ آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی پلی پلائی گھر میں لے آئے تو اب اس کو رسپیکٹ دینی ہے نا، تو وہ یہ تھوڑی ہے کہ سارے کام۔ آج صبح بھی ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی، وہ اپنا سروے رپورٹ کے لیے، تھیسس کے لیے بات کر رہی تھی، تو احسان کی بات آئی، تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میری بہو اپنی میں لانے سے پہلے ہی خدا نے مجھے سمجھا دیا کہ کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے یہ احسان ہے، نوکر تھوڑی، نوکر کو تو پیمنٹ کر رہے ہیں مہینے میں، تو اس کو بھی کبھی پیریڈز ہوں گے، کبھی وہ لیٹنا چاہ رہی ہے تو آپ نے اس کو لگایا ہوا ہے کہ بھئی کھانا اس طرح بنانا ہے، مہمان اس وقت آئیں گے، ہر چیز میں پھنسایا ہوا ہے، اور پھر قدر نہ کریں، دو لفظ اپریسیشن کے بھی نہ ہو، تھینک یو بھی نہ ہو، بری بات ہے۔ جب اللہ نے یہ نقطے ٹھوک بجا کے دماغ میں ڈال دیے، فوراً اللہ نے کہا احسان مت لینا، احسان کرنا۔ پھر یہ نقطہ بھی اللہ کا شکر اللہ نے سمجھایا، تو احسان کرنے والوں میں رہیں، دینے والوں میں رہیں، اللہ سے توفیق مانگے، نہ کہ یہ دوسروں سے امید رکھیں کہ آؤ آ کے میرا کرتے جائیں اللہ کی خاطر، بھاگ لگ جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن لگ پتہ چاہے گا جب اللہ تعالیٰ اتنا کرم کریں گے، آپ کے مزاج میں عدل ڈال دیں گے، گناہ سے روک دیں گے، اور احساس آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو نازل ہو رہی ہے۔ احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں، محسنین کے درجے اللہ کے ہاں بہت اونچے ہیں، بہت اونچے۔ بیٹیوں کو یہ سمجھا کے بھیجا کریں، شادیاں کریں کہ محسنین کے درجے پہ آ جانا، اتنی خدمت کر لینا۔ بہوؤں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، تو ظاہر ہے جنت آسان ہے۔ میں تو اب دیکھیں اولڈ سٹیزن میں آ گئی ہوں پاکستان نادرا کے حساب سے، تو اتنے سال کے تجربے میں یہ چیز سمجھ آ گئی کہ گھریلو عورت کی جنت آسان ہے، تو لے لیں جنت جب خدا پلیٹ میں رکھ کے دے رہا ہے۔ آزمائش تو نبیوں کی بیویوں کی بہت تھی، تقاضا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے بھی کہا تھا کہ روم کی عورتیں جو ہیں وہ ایسے لباس پہنتی ہیں اور ایسے زیورات پہنتی، ہمیں بھی دیں۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، ان کو چاہیے یہ دے دو، لیکن پھر ساتھ میں طلاق بھی دو، کیونکہ ان کے حصے ان چیزوں کے لیے اس دنیا میں نہیں ہیں، آخرت میں ہے۔ تو کس چیز کے اللہ تعالیٰ ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ صبر۔ گھر میں آپ کے پاس کھانا پینا کپڑا زیادہ ہے تو اس کو کٹ ڈاؤن کر کے آپ پیٹرول ڈالیں گاڑی میں، دنیا دیکھیں، سیر کرائیں بچوں کو۔ ضروری تھوڑی کپڑا تو اتنا ہو جائے کہ ہینگر ہی ختم ہو جائیں، پھر لے کے آئیں، اتنے ہینگر خریدتے جائیں،
یعنی کہ اتنا کپڑا، اتنا جوتا، کھانا پینا. دنیا دیکھیں، سفر پہ جائیں، کسی ایک گھر کو پکڑ لیں، 1.5-2 سال اس کو کر دیں، جنت پکی ہے پھر انشاءاللہ. جنت آسان ہے، جنت بے حد آسان. ایک دفعہ اگر سبحان اللہ پڑھا نا آپ نے، ایک درخت لگ جاتا ہے، حدیث پاک ہے آپ کے جنت میں، جہاں پہ وہ جو گھوڑ سوار ہے اس کا ڈایا میٹر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ گول چکر لگائے گا، اس کا 70 سال لگ جائیں گے. اور دنیا کا 1000 سال جنت کا ایک دن ہے، بے شک وہ جہنم کا ہو یا جنت کا ہو. تو اسی لیے غربا جو ہے نا، مسلمان مومن غربا مسلمان، یہ جنت میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے امیروں سے. امیروں کے تو انہوں نے حساب ہی دینے ہے، ان کے وہی لمبے ہو جائیں گے. تو اس امت کے غریب مومن مسلمانوں سے پیار کریں، ان کے اندر بیٹھیں، آپ دیکھیں کیسے دل میں سکون ملے گا. یہ جب گھبراتے ہیں نا، یا تو زیادہ آرام آسائش ملے تو کبھی جا کے قبرستان، مرد قبرستانوں کا چکر لگائیں، عورتیں کبھی ہاسپٹل کا لگا لیں، کبھی غریبوں میں بیٹھیں، اللہ سکون دے گا. یہ وہ لوگ ہیں اس امت کے جو نبی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں ان کے اندر کھڑے ہوں گے. اس سے بھی زیادہ افضل انسان وہ ہے جس کو اللہ نے مال دولت دی اور وہ نرم گرم بستر چھوڑ کر اپنی فجر یا تہجد پڑھ رہا ہے. یہ لوگ پھر غریبوں سے اوپر چلے جائیں گے. تو کتنی اعلیٰ بات ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. تو پیسہ تو بس سائڈ پہ چلا گیا نا، لیکن پیسہ مانگے. اگر پیسہ نہیں ہوگا نا تو نیکی کرنا بھی بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر بغیر پیسے کے نیکی کرنی آ گئی نا، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اچھا، کدھر تھے ہم؟ ہاں مجھے یاد آ گیا، مل گیا. احسان کرنے والوں کو جو یہاں عبادات، لوگوں کے معاملات، احسان کے درجے اللہ تعالیٰ محسنین کے بڑھاتے جائیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان احسنتم فلہا. اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے ہی کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو بھی اسی کے لیے ہوگی. بنی اسرائیل کی آیت ہے. احسان کا درجہ کوئی بھی کام کرنے کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، چاہے عبادات ہو یا معاملات ہو. اور محسن بننے کا فائدہ دنیا بھی میں ملتا ہے، مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور آخرت میں احسن بدلہ انسان کو مل جاتا ہے پوری. تو پھر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری بھرپور توجہ کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان پر، اسی پر ہونی چاہیے کہ احسان کے ساتھ نیکیاں کرتے جائیں، کیونکہ احسان کے درجے پر آنے سے مزید نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے. سورہ نحل کی آیت کا ترجمہ ہے، جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت، جب کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بخشیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور سب سے عظیم نعمت جنت کا ذکر ہے، اور اس میں 2 باغوں کی بات آ رہی ہے. آگے دیکھیں، یہی ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے. 62-63 وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پہلے جن 2 باغوں کا ذکر ہوا وہ مقربین کے لیے، اعلیٰ درجے والے لوگوں کے لیے ہیں، اور ان کے علاوہ عام جنتوں کے لیے تھوڑے درجے کم ہیں، وہ بھی 2 باغ ہیں. سورہ واقعہ میں بھی اگر آپ پڑھیں نا تو وہاں پہ 3 گروہوں کی بات ہے، جہنم والے، جنت والے، اور مقربین، اللہ کے مقرب بندے. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی اس چیز کا ذکر ہے. تو بہرحال وہاں ذرا ڈیٹیل میں ہے. اب آپ دیکھیں آیت نمبر 64-65، جنت ملے گی جو سب سے آخری جہنم سے مسلمان امتی نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کریں گے. تو جب وہ نکل کے آ رہا ہوگا نا تو وہ اللہ تعالیٰ کو کہے گا، جہنم سے نکل گیا، اب وہ اتنی نکاہت ہے، کمزوری ہے، تو کہے گا یا اللہ مجھے وہ آگے وہاں تک پہنچا دے، مطلب جہنم سے ذرا دور ہو جائے نا. تو اللہ اس کو پہنچا دیں گے.
پھر کہے گا، اس کے دل میں آئے گا کہ یا اللہ اب وہاں تک تھوڑا سا اور مجھے یہ آخری لاسٹ مسلمان امتی کی بات ہو رہی ہے جو حدیث میں آتی ہے. اس کو پھر آگے آگے آ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے نا کہ کس طرح یہ آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہے. بہرحال یہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر سے غسل دیا جائے گا. اس غسل میں ان کے جو داغ ہوں گے چہرے پہ رہ جائیں گے، لیکن جنت مل جائے گی. ساری عمر وہ داغ چہرے پہ رہیں گے، جنتی سمجھ جائیں گے جہنم سے ہو کر آنے والے یہ لوگ ہیں. تو جنت سب کی پکی ہے، درجے کا فرق ہے. یہاں تو ہم اعلیٰ درجے محسنین کی بات کر رہے ہیں نا. صابرین کی بات دیکھیں، صبر کرنے والے. پھر جنتیں 100 ہیں، ان کی کیٹیگری میں فرق تو ہے نا. اب جب یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں تو لاسٹ جنت 100 ہے، اس سے اوپر 99. پھر جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ اتنا فاصلے کے بعد 98 97، پھر فاصلہ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے اونچائی میں. اور اب آپ دیکھیں جنت الفردوس. ٹھیک ہے، تو کوشش کس لیے کرنی کہ بس صرف جنت مل جائے؟ نہیں، جنت الفردوس اعلیٰ جنت کا کی خواہش رکھیں دل میں، ویسے عمل کی توفیق اللہ سے مانگیں. پھر اللہ وہ مجاہدے بھی ٹھوک بجا کے لیتا، پھر گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، عمران خان نے کہا نا گھبرانا نہیں ہے، خود بھی وہ اپنے آپ کو بھی بتاتا ہوگا کہ میں نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی گھبرانا نہیں ہے. اگر جنت کی بات ہو رہی ہے وہاں تک استقامت کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ نیکی کی توفیق ملتی رہے ملتی رہے ملتی رہے، تبھی کامیابیاں ملیں گی نا. تو بہرحال اچھا، وہ پھر وہ جو واقعات میں سنا رہی تھی نا، وہ جنت میں لاسٹ آدمی جو ہوگا نا، پھر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے. بہرحال وہ جنت کے دروازے پہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اندر لے کے جائیں گے. دروازے بند، جنتی جنت میں. اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ جنت کا ایک دروازہ جو ہے دنیا کے مشرق مغرب تک چوڑا ہے، اور 8 دروازے ہیں. جمع غفیر جنت میں جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال اس کو نا اعلیٰ درجے کی جنت کا سوچا کریں، ویسی جنت کے لیے ایفرٹ کر جائیں جس حیثیت سے کر سکتے ہیں. مال پیسے سے، وقت سے. وقت بہترین ہے، اس میں مال پیسہ کیا لگے گا. موٹر بائک پہ اگر جا رہے ہیں تو آپ پیٹرول ڈالیں گے اور سلام دعا لیں گے کسی رشتہ دار کی، اللہ راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیسے کے کو نہیں رویا کریں، وقت کو، ٹائم پریشس ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. چلتا پھسلتا تو جاتا ہے انسان، وقت پھسلتا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے، لیکن پکڑ کے جو نیکی کر سکتے ہیں کر لیں. 64 65 مدہامتانی فبیئی آلاء ربکما تکذبان. دونوں گہرے سب سیاہی مائل ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا، یہاں پہ کسی چیز کا اندھیرے میں ڈھک جانا، مدہامتان کی بات ہو رہی. بہت زیادہ گہرے سبز گھنے درخت ہوں گے. سبزے کی فراوانی کی بات اور صرف ایک لفظ میں اسے واضح کیا گیا، ایک لفظ میں. کتنی جامع زبان ہے نا عربی. بہرحال جنت نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے مختلف درجات ہیں. جیسے کہ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں. ہر درجہ اتنا بلند ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ. سب سے بلند جنت الفردوس ہے. جنت کا درمیانی یا اعلیٰ ترین مقام فردوس ہے. عرش الہی فردوس پر ہے. اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. اس لیے تم سب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. سنو نبی ماجہ کی روایت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت رحمت ہے کہ جنت کے درجات ہیں تاکہ محنتوں مشقتوں کی قدردانی ہو سکے. پتہ چلے کام والی جو گھر میں تھی، جو ہر وقت کام کرتے کرتے ذکر کر رہی تھی، وہ اعلیٰ درجے کی جنت میں. اللہ نے انصاف کرنا ہے نا. تو دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. بہت عورتوں کو میں نے دیکھا یہ مدرسے آ رہی ہیں ایک ہی برقع پہنا ہو، ایک ہی. تو نظروں کو سمجھ جاتی تھی، تو یہ کہتی تھی کہ ظاہر ہے جب نہیں افورڈ کر سک رہے تو ایک ہی برقع پہنے آپ. تو کہتی تھی جنت میں اعلیٰ لباس پہنیں گے. میں نے کبھی خاوند سے تقاضا ہی نہیں کیا کہ مجھے دوسرا چاہیے برقع.
ادھر ہماری الماریاں دیکھیں، الماری کھلے کپڑے نیچے پھینک گر رہے ہوتے ہیں، جرابیں، اندر کی چیزیں، باہر کے. تو بس یہ اس کو اپنے آپ کو خود ہی بتانا ہوتا ہے کہ میں نے 7 جوڑے رکھنے ہیں یا میں نے 70 رکھنے ہیں. اس کے حساب سے زندگی باقی بانٹتے جائیں. میرا بھی جو ٹیلر ہے ماشاءاللہ، وہ کہتا باجی میں نے کہا ہاں ختم ہو جاتے ہیں، لے جاتی ہیں باجیاں آ کے نا، کسی کو دو اس کو دو، تو بس 7-8 ہی رہ جاتے ہیں پیچھے، لیکن سلتے بہت ہیں. توبہ، اللہ ہی رحم کرے. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ پھر تقسیم کرنے پہ آئیں تو اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ آپ کے پاس واقعی میں 3-4 ہی رہ جائیں گے جب صحیح معنی میں آپ تقسیم کریں. ٹھیک ہے، یہ مزاج ہونا چاہیے. برتن ہے، کپڑا ہے، بہت دفعہ میں اس پہ کہتی ہوں آپ 6 مہینے کے بعد گھر کے اندر سے چیزیں نکالیں، جتنے نکالیں مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کدھر سے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ہو جاتی ہے. یہ رحمت ہے بیسکلی، برکت ہوتی ہے. تو پھر آپ نکالتے جائیں، فریزر بھی ہلکا کرتے جائیں ویکلی، اور 6 مہینے بعد برتن کپڑا سب کرتے جائیں. اللہ کی مخلوق کو دیں 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 دیں، جتنا دے سکتے ہیں. یہ سارا آخرت میں آپ کے حق میں آپ کے بینک اکاؤنٹ بھرے 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 نکلیں گے. کتنی عورتیں گواہی دے دیں گی، نہیں تھا اس باجی نے ہمیں، فلانی باجی نے، اس تیسری باجی نے ہمیں کھانے کو دے دیا تھا، لباس دے دیا تھا. تو جو میں آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا، جب پنڈی میں تھے تو مری کبھی جانا ہوتا تھا تو وہ ہماری استاد کہتے تھے کہ یہاں سے لنڈے سے آپ نا جیکٹ اور جرابیں لے کے جائیں، وہ دیں وہاں پہ، نہیں ہے ان کے پاس. تو آپ دیکھیں ان کے چہرے اتنے خوش ہوتے تھے کہ جب ان کو جراب کے 2 جوڑے مل جاتے تھے یا جوتا مل جاتا تھا. جوتا تو خیر ناپ کا ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اللہ ایسے کرتے ہیں، بہت دنیا کر رہی ہوتی ہے. لیکن بات یہی ہے احساس کی نا، اس کو آگے پھیلانا ہے تاکہ زیادہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. 68-69 کو دیکھیں، نہیں 67 فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہاں پھر چشموں کی بات آ رہی ہے. یہ صرف تجریان، یہ تھوڑی ہلکی ہے، یعنی کہ اور دوسرا نزخن موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں. یعنی کہ ایک تو ابھلتے ہوئے چشمے ہوں گے اور بہتے ہوئے بھی ہیں. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ خیر و برکت برسانے والے، خوشبو پھیلانے والے چشمے، یعنی ان چشموں سے عطر وغیرہ چھڑکا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گلاب ہوتا ہے نا، گلاب کا پانی اسے چھڑکتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. پہلے زمانوں میں تو اسی طرح سے عطر بنتے تھے. اب تو خیر بہت پروفیشنل اور نئی طریقے کے پرفیومز آ گئے ہیں. بہرحال ترجمہ تفسیر دیکھیں آیت نمبر 68-69. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے، کھجوریں، انار. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ جو کھجور کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایون جو ڈائبٹیز جن کو ہے نا ان کے لیے بھی جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کھجور کا نام دماغ سے نکل گیا، اجوا کھجور، یہ ہے. اور پھر گٹلی. اب تو خیر بہت زیادہ لوگوں نے اس چیز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا کہ گٹلیوں کو بلیک کافی بنا کے پئیں. یہ شوگر والوں کی شوگر نارمل ہوتی ہے، ڈاؤن ہوتی ہے. تو اجوا کھجور کا تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے جب کہا مجھے دل کا بیماری ہے تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ اجوا کھجور کی گٹلیوں کو پیس کر استعمال کرو تو کھا لیں آپ. اگر پاؤڈر بنا کے، اب تو اچھی اچھی مشینیں لگی ہوئی ہیں بازاروں میں، کریانے کی دکانوں میں، وہاں سے پسوا لیں، جمع کرتے رہیں، نہ پھینکیں. خیر میری والدہ نے کبھی بھی کھجور کی گٹلی پھینکی نہیں تھی، ہمیشہ مٹی میں دباتی تھی. خیر ان کو یہ تھا کہ نا یہ اتنا ڈیلیکیٹ اور زبردست انرجی والا کھانا ہے نا. اور اللہ نے کھجور کا ذکر کیا ہے قرآن میں، حضرت مریم کو کہا تھا کھجور کھاؤ اور اس میں شفا رکھی ہے، تو وہ گٹلی نے کبھی انہوں نے پھینکی، دبا دی. اب لوگ کہتے ہیں گٹلی کا وہ بلیک کافی کی جگہ کھجور کی گٹلی کی کافی بنا کے پئیں. یہ شفا ہے ہارٹ والوں کے لیے، ڈائبٹیز والوں کے لیے. اور انار کی بات جو ہے، یہ تو ظاہر بلڈ پریشر ہے جن کو، انار شفا ہے. کھجور اور سرکہ جس گھر میں ہوتا ہے نا،
اس میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا، یہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا۔ کھجوریں ہدیہ کیا کریں ایک دوسرے کو، اور کھجور جو ہے نا، جیسے شادیاں نکاح وہ مٹھائیاں کھٹی ہو جاتی ہیں پڑی ہوئی، وہ دے رہے ہیں، کھجور بھی دیں۔ میں نے اپنے تینوں بچوں کی دفعہ کھجور دی، سارے حیران ہوتے تھے اے کی ہویا نا۔ تو اب تو اتنے وہ آپ اس کو بیوٹیفائی کر سکتے ہیں، تل لگا کے اس کے اندر اور مزید نٹس ڈال کے خود کر لیں اس کو پیکٹ، اچھے ودیا بین ڈال کے کریں۔ تو کھجور کو زیادہ دیں، انار کو خود بھی سے استعمال کریں۔ اسی چیز کا ذکر یہاں پہ ہے جس میں طبیعت میں خوشی، انشراح، ذائقے دار پھل ہے انار، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور آئرن سے بھرپور ہے، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کریں۔ ترجمہ تفسیر 70-71 فی ہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس میں کئی خوبصورت اور سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، اگلی آیت کو دیکھیں۔ ہاں اچھا، ان باغوں کی عورتوں کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ نیک ہوں گی اور نیکی میں سبقت لے جانے والی ہوں گی۔ سبقت لے جانے والی کا مطلب ہے دنیا میں دیکھیں اگر کوئی فرسٹ آ رہا ہے، کوئی لڑکی کوشش کر رہی تھرڈ آئی سیکنڈ کہ میں بھی فرسٹ آؤں، سبقت لے جاؤں، تو سبقت لے جانے نیکیوں میں یہ اعلیٰ چیز ہے، یہ اس میں حسد نہیں ہے، اس میں رشک ہے۔ آج کے دور کے جو علماء کرام ہیں نا، ایک دوسرے میں ان کو حسد ہے۔ صحابہ کرام کے اندر رشک ہوتا تھا کہ ایک صحابی نیکیوں میں اتنی سبقت لے گیا، میں بھی لے جاؤں، رشک کرتے تھے۔ رشک پسندیدہ ہے، حسد سے ہم خود نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو جہاں کہیں اچھی چیز ملتی ہے اس کا ذکر ضرور کریں، اپنی زندگی میں عملاً لانے کی کوشش کریں۔ کسی نے دعا مانگی یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، کتنی زبردست دعا ہے، اللہ ہی راضی ہو گیا تو بس اور کیا چاہیے۔ اپنے لیے بھی مانگے یا دوسروں کے لیے بھی مانگے۔ 72-73 حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ حوروں کی بات آ رہی ہے، آنکھیں سفید، ان کی سیاہی مال سیاہ، یعنی کہ جو وائٹ حصہ زیادہ وائٹ، بلیک حصہ زیادہ بلیک۔ آپ کو بھی ایسی عورت دیکھیں، خوبصورت ہوتی ہیں یہ عورتیں، کالے بال، گوری چٹی رنگت، دنیا میں بھی اگر آ رہا ہے نا تو وہ حسین ہیں، حسن والی ہیں۔ لیکن یہاں خاص طور سے وہ، میں اس کو زیادہ نہیں ایکسپلین کری، بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، عورتیں عورتوں سے بھی بہت زیادہ جلدی حسد میں چلی جاتی ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک خوالدار موتی کا خیمہ ہے جس کا عرض 60 میل ہے، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے جس کو دوسرے کونے میں نہیں دیکھ سکیں گے، مومن ان پر چکر لگائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب اگر خامن نیک نہیں ہے، بیوی نیک ہے، یا وائس ورثہ کر لیں، خامن نیک ہے بیوی نہیں ہے، لیکن دل میں ہے کہ آخرت میں یہ میاں بیوی ہوں، اور بھی بیویاں مرد اللہ کو دیں گے، لیکن اس بیوی کو باقی جو حوریں اللہ نے اس کو عطا کی ہوں گی وہ اس کی سردارنی ہوگی وہ۔ اور یہ جو حسد ہے نا کہ خامن کے کہیں اور دھیان نہ چلا جائے، یہ خدا جو نہر سے غسل دینے کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو یہ جو روحانی بیماریاں، دنیا کے حسد، کینہ، بغض، یہ نکل جائے گا، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں نہ پیشاب پخانہ ہوگا۔ ایک ڈکار آئے گا جس سے وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، پھر کچھ اور کھا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنت میں اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں جہاں محنت، مشقت، رونا دھونا، باتھ روم جانا، یہ ساری مشقتیں دنیا کی ہیں، وہاں تو نہ نماز ہوگی نہ قرآن ہوگا۔ تو صحابہ کا نام تو پریشان ہو گئے تھے، دن کیسے گزرے گا، پر اللہ اپنی شان سے دکھائیں گے۔ جو ایفرٹ کرنی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اپنے رب کو راضی کر جائیں اور سکون سے قبر میں سوئیں، پرسکون طریقے سے اعلیٰ درجے کی جنتیں لے لیں۔ ہر دن ایفرٹ کریں، جان لگائیں، اپنے آپ پہ ترس کھانا چھوڑ دیں، شکر کریں کہ کسی کے لیے کھانا بنایا، خامن بچوں کے لیے کسی کو ایک گلاس پانی دے دیا، چائے اٹھیں، آگے بڑھیں، کریں، رول ماڈل بن جائیں۔ 74-75 لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 76 متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ سبز اور نہایت نفیس نادر قالینوں پر تکیے لگائے ہوں گے، ٹھیک ہے۔
تو سبز رنگ کا ریشمی کپڑا جس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، یا مراد ان کی بہترین جو نقش کاری کی ہوگی قالین اور چادریں، اس پہ تکیے لگے ہوں گے۔ خضرن بمانی سبز رنگ کے ہیں، وہ قالین سر سبز ہوں گے۔ ابکری کہتے ہیں نادر الوجود چیز۔ ابکر عربوں میں جنوں کے دارالسلطنت کو کہتے تھے، جسے ہم اب پرستان کہتے ہیں۔ پرستان یعنی انہونی جگہ، عجیب جگہ، حیرت والی۔ پھر ان لفظ کا اطلاق ایسے آدمی پر بھی ہونے لگا جو غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں سے پانی کھینچنے والے اپنے خواب کے ذکر میں فرمایا، ترجمے کو دیکھیں، پھر وہ ڈول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تو وہ ایک بڑے ڈول کی شکل میں بدل گیا، تو میں نے کوئی نادر قوت والا شخص نہیں دیکھا جو اس جیسی کاٹتا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابکری کا انوکھا پن، جدت، تو جنت میں بھی انوکھی چیزیں ہوں گی۔ حسان انتہائی نفیس اور خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے انشاءاللہ۔ 77 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت میں ایک سے بڑھ کر ایک انوکھی اور حیرت انگیز نعمتیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اس وقت جھٹلانا کیسا؟ پھر تو دل سے نکلے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس ذات اللہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں اس جنت کی راہ دکھائی۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ آلائی میں نعمتوں، قدرت، طاقت، عجائبات قدرت، کمالات قدرت، مہربانیاں، خوبیاں، سب کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جب بھی یہ آیت آتی ہے تو سیاق و سباق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مطلب کیا ہے۔ 78 کو دیکھیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آخری آیت تھی سورت کی، بہت برکت والا آپ کے رب کا نام جو بڑی عظمت و احترام والا ہے۔ تبارک اسم ربو کا بہت برکت والا، ٹھیک ہے، اس کے نام میں بھی برکت ہے، خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے۔ تبارک کا لفظ خیر کثیر کے لیے آتا ہے، خیر کثیر کے لیے۔ ذل جلال والاکرام، جو بہت جلال، بزرگی، عظمت والا ہے، بہت عزت و احترام والا، کرم کرنے والا۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے 3 دفعہ استغفار کرتے، پھر یوں کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ پڑھنا چاہیے نماز کے بعد۔ 4 چیزیں ہیں، سب سے پہلے اللہ اکبر، دوسرا ہے استغفر اللہ 3 دفعہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تیسری چیز اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ جو نماز والی کتابیں ہوتی ہیں اس میں نماز کے بعد کی دعاؤں میں یہ لکھا ہے، اس کے بعد پھر آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض نماز کے بعد ان چیزوں کا اہتمام کریں، اس کے بعد جو بھی پڑھنا چاہیں ضرور پڑھا کریں۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تجھ ہی سے سلامتی چاہیے اے جلال اور اکرام والے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب رب کا نام اتنا بابرکت ہے تو اس کی ذات کتنی بابرکت ہے، اس بات کی کتنی لائق ہے کہ اس کی تعظیم عبادت کی جائے، اور اس کا کلام کتنا بابرکت کلام۔ سورہ سعاد میں آتا ہے کتاب انزلنہ علیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی، تاکہ وہ اس کی آیتوں پہ غور کریں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کی اتنی بابرکت، اب ظاہر اب یہ برکتیں جب اللہ کے 99 نام کے بعد پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، پکی بات ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہو رہی تو اللہ نے کوئی ایک وقت مقرر رکھا ہے، خیر مل ہی جائے گی، ٹھیک ہے، نہیں تو آخرت میں اس کا درجہ ضرور مل جائے گا۔ زندگی میں کچھ بھی کرتے ہوئے یہ نہ بھولیں کہ زندگی بھر لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والوں کے لیے روز قیامت بڑا اکرام ہوگا، تکذیب کرنے کے لیے ذل جلال ہوگا۔ تو یہاں پہ ہماری صورت مکمل ہو گئی ہے، خلاصہ تھوڑا سا دیکھ لیں پھر دعا کر لیتے ہیں۔ یہ تھی سورہ رحمان، جس کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ تھا کہ ناشکرے نہ بنو، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت 31 بار آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن اور انسان کے ضمیر کو جگایا کہ بتاؤ کہاں تک جھٹلاؤ گے،
دنیا کو، آخرت میں اس کی نعمتیں، کمالات قدرت، عجائبات بکھرے ہوئے ہیں، کہاں تک ان سے لاپرواہی برتو گے؟ ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد استغفار فرمایا، حتیٰ کہ میدان حشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ امور آخرت کی یاد دہانی میں عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں آخرت کا پتہ چل جانا، آخرت کی سزاؤں کا پتہ چل جانا، یہ بھی نعمت ہے کہ اپنے آپ کو ان سے بچا لو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسانوں کے بعد جنات وہ دوسری مخلوق ہیں جنہیں عقل اور شعور سے اللہ نے نوازا ہے، اور ان سے بھی یہی تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ مخلوقات میں انسان اور جن یہی دو چیزیں جو شرعی احکام و فرائض کے مکلف ہیں، تو ظاہر ہے جب اللہ نے عطا کیا تو اللہ حساب لے گا دونوں سے۔ تیسری نعمتوں کے بیان سے یہ ثابت ہوا کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز اور مستحب ہے۔ یہ جو مزاج ہے نا کہ نہیں، بہت لوگوں کا یہ بھی مزاج ہے، نہیں غریب رہو اللہ والے کہلاؤ گے، نہیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اور لوگوں کے اندر آپ دین کی نسبت سے بات کریں تو لوگ جو واقعی میں دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ آپ کے اچھے لباس، خوراک، گفتگو اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے دین کی طرف آئیں گے۔ یہ زہد و تقوی کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی اللہ سے تعلق میں ان کے استعمال سے کوئی رکاوٹ ہے، جیسے کہ بعض اہل تصوف کا خیال ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں تصوف میں بھی کہ جی بس فقیر ہیں تو بس ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہیں فقیر ہیں، لیکن یہ کہ سب کچھ اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی، غار حرا دی، اور طائف کا مشکلات دیں، تو پھر عروج بھی تو دیا نا، ہے نا، معراج بھی تو دی۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ میری کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤ، نارمل رہو، بازار میں گھومتے پھرتے تھے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے کہ ملنگ بنے یا ایسے ہم مجذوب بن جائیں، اللہ کو نہیں اچھا لگتا۔ آپ نارمل زندگی کی طرح رہیں، عام لوگوں میں کھائیں پئیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی نفلی عبادات کی تھیں وہ چھپ کے کی تھیں، فرض عبادات لوگوں کے سامنے کی، نمازیں ساری مسجد میں جا کے پڑھا کرتے تھے، نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں رات کو، کوئی اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، ایسے وہ چھپ کے کر رہے ہیں، اس لیول تک پہنچ جائیں جس میں دل گھٹے نہیں، ہائے میں نے تو فلانے کی مدد کی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، میری واہ واہ ہی نہیں ہوئی۔ اس میں سے باہر نکل جائیں گے تو اللہ تیزی سے توفیق دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، تو پھر لیتے جائیں، لیتے جائیں، لیتے جائیں۔ چوتھا یہ سوال بار بار کیا گیا کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہاں بیسیکلی یہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر بار بار سوال کیا کہ اتنی زیادہ نعمتیں دی گئی ہیں تو اس میں سے کیا تم لوگ رکو گے نہیں نافرمانی کرنے سے؟ تو مختصر کلام جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اکرام رکھا ہے، اور ناشکری والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر غصہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے سے بچائے، دنیا میں ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم دائم رکھے۔ بار بار قرآن کو پڑھیں، جہاں جہاں سے آپ کا دل مانتا ہے قرآن کو سنیں، تاکہ ہماری اپنی اصلاح ہوتی رہے۔ چیز وہی ہے، پتہ بھی ہے، لیکن ایج کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبتیں اور ظلمت اور جو کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہم لوگوں سے کر رہے ہیں اس سے ہمارے اندر بھی ظلمت آتی، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو سنتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے شعبان اور پھر رمضان تک پہنچا دے، اور وہ بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے وہ نیکیوں والا مہینہ، لیکن خوشیوں کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کریں، عید کو کریں، مسلمانوں کے تہوار پوری دنیا میں جانے پہچانے جائیں، اتنی اعلیٰ شان و شوکت سے عیدیں کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ پھر انشاءاللہ کچھ عرصے بعد سورہ یاسین کریں گے، ٹھیک ہے۔ السلام اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔